अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के इस तीसरे हिस्से में भी सवाल व जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं, आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। हमारी एक बहन का सवाल ये था कि पाकिस्तान में उनको वालिदैन की मीरास में से कोई ज़मीन हिस्से में मिली है। उन्होंने उसको अपनी 2 बेटियों के नाम कर दी। देखिए, आपके जो औलाद हैं वो बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं और वारिसों में आपका शौहर भी है। इसलिए शौहर और दोनों बेटों को आपने महरूम कर दिया है अपने माल में से। एक बात तो ये है कि अगर आप हदिया देना चाहती हैं ज़िंदगी में तो हदिया दे सकती हैं, लेकिन इस तरीक़े से कि सिर्फ़ बेटियों को आपने दिया और बेटों को महरूम कर दिया, ये सही नहीं। बल्कि उनको चाहिए, आपको चाहिए कि चारों को दे देते। यानी उस ज़मीन को आप ये करें कि उसकी वैल्यू निकाल कर, अगर मिसाल के तौर पर उस ज़मीन की कीमत 2000 पाउंड हो रही है तो आपने बेटियों को दे दिया है दोनों ज़मीन को। अगर आप इक्वल देना चाहती हैं तो ये कर सकती है 500 पाउंड सबको हो जाए। अब आप बेटों को 500 पाउंड दे दें, बाकी ये है कि आपने जो लड़कियों को दिया है वो हो गया, गोया उनका हिस्सा इस कदर बनता था, आपने उनको दे दिया। तो इस तरीक़े से आप दे सकती हैं। रहा जो मसला आपने मीरास का सोचा है, मीरास जो है वो इंसान के मरने के बाद होती है। मतलब अभी तो आप जो दे रही हैं वो हदिया है, वो मीरास नहीं है। मरने के बाद जब मीरास होती है उसमें फिर ये तमाम वारिस होंगे, उसका शौहर भी होगा, बेटा भी बनेगा, बेटियां भी वारिस होगी। लेकिन आपने ज़िंदगी में दिया है, ये मीरास नहीं है, हदिया होता है। तो हदिये में बराबरी कर दें आप औलाद में। फिर शौहर को देना भी ज़रूरी नहीं, इसलिए कि अभी तो आप ज़िंदगी में अपने माल में से जो चाहें तसर्रुफ़ कर सकती हैं। या एक और भी तरीक़ा हो सकता है कि उस ज़मीन में चारों के नाम डाल दें, बेटियों के भी और बेटों के भी। बाद में अगर उनको ज़रूरत हुई तो वो बेटियां ले लेंगी, या ये कि भाई कह देंगे हमको ज़रूरत नहीं है आप ले लो, तो हदिया दे देंगे। लेकिन आप अपने फ़ैल से इस तरह कोई नाइंसाफ़ी का काम न करें कि जिसमें बेटों को महरूम किया जाए। ये हदीस में इसकी ममानात आई है। तो ज़िक्र चल रहा था आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ का। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया और उसके अंदर जो तमाम चीज़ें बनाई ये भी अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाई। आप देखें, किसी इलाके में फ्रूट ज़्यादा हैं, किसी इलाके में मग़ज़ियात ज़्यादा हैं, किसी इलाके में अनाज ज़्यादा है, गल्ला और दाने ज़्यादा हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने हर इलाके को अपने एतबार से नवाजा, और एक मकसद ये भी है ताकि राबता रहे, एक जगह से दूसरी जगह माल जाए, वहाँ से इधर का माल वहाँ जाए और आपस में तिजारती ताल्लुक़ात हों, एक दूसरी जगह लोग सफ़र कर सकें। इसमें भी ये मकसद है। सुम्मस्तवा इलस्समाई वहिय दुखानुन फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन औ करहा। आसमान को जो अल्लाह ने बनाया उसकी शक्ल क्या थी? पहले एक धुएँ की शक्ल थी, फिर उसको अल्लाह ने 7 आसमान बनाए। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावात फ़ी यौमैन, यहाँ भी वो लफ्ज़ है, 2 दिन में अल्लाह ने तमाम आसमानों को बनाया। और आसमान के अंदर जो चीज़ें हैं, सूरज, चाँद, सितारे, ये भी अल्लाह ने उसी 2 दिन के अंदर बनाए। ये तमाम चीज़ें बनाकर अल्लाह ने आखिर में क्या लफ्ज़ फरमाया? ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये उस जानने वाले ज़बरदस्त का अंदाज़ा है, उसका बनाना है। यानी अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों को बनाया और उसको अपनी रफ्तार पे चलने पे लगा दिया। हर मखलूक, हर सितारा, हर सैयारा अपनी ऑर्बिट पर चल रहा है, ज़र्रा बराबर उसमें आगे पीछे नहीं हो रहा है। ये अल्लाह का ज़बरदस्त निज़ाम है। एक और लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, मुझे 2-3 सवाल चाहिए करने हैं, तो जी प्लीज़ फरमाइए। मुझे उनका जवाब चाहिए। जी
کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے، کوئی بندہ بیمار تھا اس کے لیے، اچھا، تو ان کو بھیجے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ پیسے کوئی اور بھی بیمار ہے اور بہت غریب ہے، انہوں نے خرچ لیے ہیں پیسے، اچھا، اور وہ جو بندے جس کے لیے اکٹھے کیے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا، تو یہ پوچھنا ہے کہ جو دوسروں نے پیسے خرچ کر لیے ہے وہ ٹھیک ہے، یا کہ ان کو پیسے، وہ تو بندہ تو مر گیا ہے، ہاں ہاں، تو کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم 6 بہن بھائی ہیں، ہم، اور فادر نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جو میری پراپرٹی ہے یہ سب بچوں میں برابر ہونی چاہیے. ہم، تو اب فادر کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، ہم، اور ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی جو ہم مانتے ہیں کہ برابر ہونی چاہیے. 2 بھائی جو ہمارے ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ہمیں شریعت کے حساب سے چاہیے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں نے شروع سے لے کے، یعنی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کا میں نے بہت کیا، ہم، سارا خرچہ میں کرتی رہی، آج تک میں ان کے لیے سب کچھ کیا میں نے نا. بہنیں کتنی ہیں آپ؟ 3؟ ہم 3 بہنیں اور 3 بھائی ہیں، سب سے بڑا بھائی جو 3 بہنوں کے ساتھ ہے. اچھا اچھا، ہاں جی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے تو ہیں. اور ایک یہ بات ہے، اور ایک بات اب میرے دماغ سے نکل گئی. ہاں جی، چلو، وہ دوسری یہ ہے کہ ہمارے جو نانا نانی ہیں نا، ان کی جائیداد جو ہے نا، ہم، ان میں سے جو حصہ مل گیا، ہماری مدر کی بھی ڈیتھ ہوئی، فادر کی بھی ہوگی، نانا نانی بھی چلے گئے ہیں. اب جو ہماری مدر کو ان کا حصہ ملنا ہے، ہاں، وہ حصہ ہم سب سے بہن بھائی میں برابر ہوگا، یا کہ اس میں بھی لڑکوں کا زیادہ اور لڑکی کا کم ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ بتاتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی، بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ ہم اپنی وصیت اپنے حیاتی میں اپنے بچوں کی ویل کریں اپنے بچوں کے لیے، تو ہم برابری کا حصہ دے سکتے ہیں یا شریعت کے مطابق دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر ہمارا دل چاہے تو ہم اپنے بچوں کو برابری کا حصہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. اور بس اتنا ہی پوچھنا السلام تھا. علیکم. ہماری ایک بہن نے جو سوال کیا ہے کہ کسی بندے کے لیے جو بیمار تھا، انہوں نے کچھ رقم جمع کی تھی اور اس کو پہنچائی بھی، بعد میں اس کا انتقال ہو گیا. اب جو باقی رقم ہے وہ کسی اور کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مطلب کوئی اور بھی بیمار ہے. دیکھیے، اگر دینے والوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ جس پر چاہے خرچ کریں، آپ نے کہا ہوگا بھائی کوئی بندہ بیمار ہے اس کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، تو سب نے دے دی، تب تو جائز ہے آپ کے لیے، آپ کو مالک بنا دیا ہے. لیکن اگر پیسیفک آپ نے ذکر کیا ہے کہ بھئی ایک آدمی فلاں شخص سے بیمار ہے، اس کے لیے یہ ضرورت ہے، اور انہوں نے اس کے نام سے چندہ دیا ہے، تو پھر آپ ان کو پوچھ لیں جنہوں نے آپ کو دیا ہے کہ بھئی وہ تو اب مر گیا ہے، کیا دوسرے کو بھی دی جا سکتی ہے رقم؟ ان کی اجازت سے پھر آپ دے سکتی ہیں. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، آپ لائن پر ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں نے وہ ایک نا پوچھنا تھا، میری فرینڈ نے مسئلہ بتایا تو آپ رہنمائی کر دیں. جی میری فرینڈ ہے نا، اس کو 3-4 سال پہلے اس کو ڈیورس ہوئی تھی، طلاق ہوئی تھی. ہاں. تو اس نے نا رشتہ دیکھا گھر والوں نے، تو بات ہوئی، تو پھر وہ شادی کے لیے گئی. تو جو وہ آدمی تھا نا، وہ وکیل ہے پاکستان میں. اچھا. تو وہ اس نے نا کوئی مولوی وغیرہ کچھ نہیں بلایا، نکاح وغیرہ نہیں کیا. تو وہ بولتے ہیں خدا گواہ ہے، تو کوئی وٹنس نہیں، کچھ نہیں، تو ہم دونوں میاں بیوی ہیں. تو وہ بولتی ہے اب اس نے پتہ نہیں وہ کوئی جو تھا نا، پتہ نہیں کون سا شریک کوئی بتایا، کوئی پتہ نہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ میاں بیوی تصور ہوں گے، ایسے کچھ بول رہی تھی. تو یہ آپ بتائیں کہ وہ بولتی ہے مجھے، میں سوچتی ہوں پتہ نہیں یہ پھر ہے نکاح یا نہیں، کیونکہ کوئی گواہ بھی نہیں تھا مولوی نے، لیکن وہ بولتا ہے نہیں یہ ہے شریعت تو میری بیوی ہو. اس کے بارے میں بتائیں آپ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. تو میں جب فون بند کروں اس کے بعد میں ٹھیک ہے، بتاؤں. انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم. دوسرا ہماری بہن کا جو سوال تھا کہ 3 بہن اور 3 بھائی ہیں، والد صاحب نے
اپنی زندگی میں سب کو، والد صاحب کے انتقال ہو گیا، اب وہ سب برابر لینا چاہ رہی ہیں، مطلب بھائی اور بہن ان میں سے بعض یہ چاہتے ہیں کہ برابری سے تقسیم ہو اور بعض چاہتے ہیں شرعی اعتبار سے تقسیم ہو۔ دیکھیے، شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ تمام حکمتوں پر مبنی ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ریزن ہے اس کا۔ بیوی کو شریعت نے 1/8 دیا ہے، 12.5۔ لڑکا اور لڑکی ہیں تو اس میں لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل دیا ہے۔ ماں باپ اگر ہیں ان کا الگ حصہ ہے، بھائی بہن اگر حصے تو کبھی وہ محروم ہوتے ہیں، کبھی ان کو حق ملتا ہے۔ گویا تمام یہ جو تقسیم ہے، انہیریٹنس کی تقسیم، یہ حکمتوں پر مبنی ہے، اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا ہے، چاہے کیش ہو، چاہے مکان ہو، چاہے زمین جائیداد ہو، اس سب کو شریعت کے اعتبار سے تقسیم کیا جانا چاہیے۔ تو جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ شرعی اعتبار سے تقسیم ہو، یہ بات صحیح ہے۔ یعنی اب 3 بھائی ہیں اور 3 بہن ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ اس مال کو 9 حصوں میں 9 اس کے شیئر کیے جائیں، 2 جو ہیں وہ بھائیوں کو مل جائیں تو 6 ہو جائیں گے، اور 1 جو ہے وہ بہنوں کو مل جائے۔ اگر 9000 پاؤنڈ کی وہ پراپرٹی ہے تو 2000 فار ایوری بردر اور 1000 فار ایوری سسٹر، یہ تقسیم ہونی چاہیے۔ دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ نانا نانی کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا آپ کی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ نانا نانی کا جو مال تقسیم ہوا اس وقت والدہ کے حصہ بھی آپ کو ملا، تو والدہ کے حصے میں بھی اسی طرح تقسیم ہوگی جیسی شرعی تقسیم اوپر ہوئی، یعنی آپ کے فادر کی جو انہیریٹنس کو تقسیم کیا، سیم اسی طرز پر اسی طرح سے آپ کی والدہ کا مال جو ملا اس میں بھی تقسیم ہوگی۔ 9 شیئرز کیے جائیں اور 2 فار ایچ بردر 1 فار ایچ سسٹر۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ول کے اندر ہم اپنی اولاد میں برابری لکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، ابھی آ چکا کہ زندگی میں دینا ہے تو برابری، اور اگر زندگی میں نہیں دینا ہے تو مرنے کے بعد جو تقسیم ہوگی وہ شرعی اعتبار سے تقسیم ہوگی، اور شریعت نے جو تقسیم کیا اس میں لڑکے کو ڈبل دیا گیا ہے، لڑکی کو سنگل دیا گیا ہے، اس لیے شرعی اعتبار سے تقسیم کی جائے۔ اگر آپ ول لکھنا چاہتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کو میری اولاد میں اس طرح تقسیم کیا جائے، تو پھر یہ دیکھ لو کہ آپ کی اولاد کتنی ہے، شریعت نے اس کو کتنا حصہ دیا ہے، اتنا حصہ آپ ول میں لکھ دیں۔ جیسے اوپر کے مسئلے میں جو ہماری بہن کا مسئلہ تھا، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل، اس طرح لکھ دیا جائے تو پھر یہ جائز ہے۔ ہماری بہن کا ایک سوال تھا، ان کے کسی فرینڈ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، 3-4 سال پہلے ان کی طلاق ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے کوئی رشتہ دیکھا اور اس مرد نے بغیر کسی گواہ کے نکاح کر لیا، اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کر لیا، تو کیا یہ نکاح تسلیم کیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر حکم دیا ہے گواہی کے بارے میں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 گواہ ضروری ہے، اور حدیث میں یہ فرمایا لا نکاح الا بشہود، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو نکاح ان کا ہوا ہے بغیر وٹنس کے، یہ شریعت کی نظر میں نکاح ہے ہی نہیں، یعنی آپسی رضامندی یہ نکاح نہیں ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں راضی ہو جائیں تنہائی میں بغیر گواہ کے اور کہہ دیں کہ ہم آج سے میاں بیوی ہیں، اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو اگر ابھی تک اس مرد سے ان کے تعلق قائم نہیں ہوئے ہیں تو اس عورت کو چاہیے کہ بالکل اس سے تعلق نہ رکھیں، ختم کر دیں۔ اگر فون وغیرہ کا بھی تعلق ہے تو ختم کر دیں، یہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ جس طرح غیر مرد ہوتا ہے اجنبی، ٹھیک اسی طرح یہ مرد ہے۔ اور اگر تعلقات قائم ہو چکے ہیں تو پھر دوبارہ نکاح کر لیں، اور جو پچھلی زندگی گزاری ہے اس پر توبہ و استغفار کریں۔ بہت سادہ سا مسئلہ ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ نکاح بغیر گواہ کے نہیں ہوتا۔ اتنی سی بڑی سی بات، اور ایسی سمجھدار عورت جس کی شادی بھی ہو چکی تھی، اس کو طلاق ہو چکی ہے، اس کا مطلب میچور عورت ہے، وہ سمجھدار عورت ہے، اور اس سے ایسی غلطی ظاہر ہو، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ حق تعالی شان ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں۔
ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آسمان و زمین کی تخلیق کا اور فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ یہ قدرت کی نشانیاں، یہ نعمتیں ذکر کیے جانے کے بعد بھی اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے اور ایمان نہیں لاتے، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم کو ڈرا دیا ہے صاعقۃ عاد و سمود سے۔ جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آیا، جس طرح اگلی قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کو ایک نہیں مانا، نبیوں کا مذاق اڑایا، اللہ نے اس قوموں کو ہلاک کر دیا، میں تم کو اسی طرح کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب، ابھی آپ یہ وراثت کی تفصیل بتا رہے تھے، مجھے صرف یہ پوچھنا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں یہ ایسا کیوں ہے کہ بیٹی کو ایک اور بیٹے کو دو؟ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اگر آپ وہ ایکسپلین کر دیں تاکہ ہم ان لوگوں کو تسلی بخش جواب دے سکیں کہ ایسا کیوں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنے لیے پوچھنا تھا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی تہجد کے 4 نفل پڑھ لیتی ہوں اور پھر وتر پڑھ لیتی ہوں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، آپ نے جو حکمت پوچھی ہے، اللہ کے احکام میں حکمت ضرور ہے، چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل دیا جائے، اس میں کوئی حکمت ضرور ہے، چاہے ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ اب حکمت کیا ہے؟ علماء نے اپنے اعتبار سے بہت سی حکمتیں بتائی۔ سادہ اور سمپل سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اس پر چوں و چرا نہیں ہوگی۔ مغرب کی 3 ہی رکعت کیوں؟ 4 کیوں نہیں؟ فجر کی 2 ہی کیوں؟ 4 کیوں نہیں؟ یہ ہم سوال نہیں کریں گے، بس حکم ہے، اس کو مانا جائے۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ مرد جو ہے یہ ہر وقت خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ کسی کا بھائی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے اپنی بہن کے اوپر خرچ کر۔ شادی ہو گئی، کہا کہ تو بیوی کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ اولاد ہوئی، کہا تو باپ ہے، اپنی اولاد کے اخراجات کا ذمہ دار ہے اور ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو گویا ہر وقت مرد جو ہے وہ اخراجات کا ذمہ دار ہے، اور عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کے ماتحت رکھا ہے۔ بیٹی ہے تو باپ اس کا نگران، باپ اس کے اخراجات اٹھا رہا ہے۔ شادی ہو گئی، شوہر کو لگا دیا کہ تو اس کے اخراجات اٹھا، اور اگر بہن ہے تو بھائی اس کے اخراجات اٹھا رہا ہے۔ گویا مرد کو ذمہ دار بنایا ہے خرچ کرنے کا، اور عورت کو کسی نہ کسی کے ساتھ اللہ نے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ڈبل دیا ہے اس لیے کہ اس کے ذمے اخراجات زیادہ ہیں، اور عورت جو لے رہی ہے اپنے والد مرحوم سے بھی لے رہی ہے حصہ، اپنے شوہر سے بھی حصہ لے رہی ہے، اگر اس کی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے اس سے بھی حصہ لے رہی ہے، اور وہ سب جمع کا جمع ہے، مطلب اس کے پاس جمع ہے، اور مرد خرچ کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ حکمت دی گئی ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی وعلیکم صاحب۔ السلام ورحمۃ۔ جی میں ایک سوال پوچھنا ہے۔ فرمائیے۔ اگر کسی کے والد صاحب اپنی جائیداد میں بیٹیوں کو تھوڑی تھوڑی سی دی اور بیٹوں کو زیادہ دے کے تو وہ چلے گئے دنیا سے، بیٹوں نے بھی لے لیا، بتایا ہی نہیں کہ بہنوں کو حصہ چاہیے، تو وہ تو کافی سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کا ناانصافی ہوئی بیٹیوں کے ساتھ۔ نہیں تو یہ انتقال سے پہلے دے دیا تھا؟ جی والد صاحب نے اپنی زندگی میں دے دیا تھا بیٹیوں کو؟ ہاں جی، بیٹیوں کو بھی تھوڑا سا دیا اور شریعت کے برابر یا ویسے نہیں دیا، اور بیٹوں کو، بیٹے ساتھ میں تھے لیکن کچھ نہیں کسی نے بولا۔ اب ان کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اگر بہنیں ان سے مانگیں کہ ہمارا حصہ چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔
دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا عشاء کی نماز کے بعد وہ تہجد کے لیے نیت سے 4 رکعت پڑھ لیتی ہیں اور اس کے بعد وتر پڑھ کے سو جاتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کر سکتی ہیں آپ۔ اگر آپ اٹھ لیں اس کے بعد بھی آپ کی آنکھ کھل جائے تو پھر بھی آپ تہجد پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ ہو کہ وقت بہت مختصر ہے، پھر دوبارہ اٹھنا مشکل ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 4 رکعت کی نیت تہجد میں پڑھ کر لیتی ہے، تہجد کی نیت سے انشاءاللہ آپ کو تہجد کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ ابھی ہماری بہن کا جو سوال تھا کہ والد صاحب نے زندگی ہی میں بیٹیوں کو کچھ حصہ دے دیا اور زیادہ حصہ بیٹوں کے لیے رکھ کر گئے، مطلب ان کو دے دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں دینا یہ ہدیہ ہوتا ہے، یہ میراث نہیں ہے۔ میراث تو وہ ہے جو ان کے مرنے کے بعد تقسیم کی جائے۔ اگر والد صاحب نے یہ کیا کہ زندگی میں سب اپنا مال دے دیا، بیٹیوں کو تھوڑا دیا، بیٹوں کو زیادہ دیا، تو ان کی طرف سے جو ہوا ہے یہ عمل یہ ناانصافی ہے، لیکن اب اس کے ذمہ دار آپ کسی بھائی کو نہیں قرار دے سکتی۔ اور جو والد صاحب کا انتقال ہو گیا وہ ذمہ دار تھے، زندگی میں انہوں نے دے دیا تھا، اس لیے اس کا جو کچھ قصور ہوگا والد صاحب کا ہوگا۔ اب اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جتنی بہنیں ہیں جو حقدار ہیں وہ اپنے والد صاحب کو معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت سنوار دیں۔ اب ملنے والا تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو معاف کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کیجیے۔ حدیث میں ایک مضمون ہے جو وراثت کے متعلق بہت بہترین ہے، کلیئر مضمون ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی عمر بھر نیکیاں کرتے رہتے ہیں، 60 سال 70 سال عبادت کی ہے، لیکن آخر میں کوئی ایسا عمل کر جاتے ہیں جس کے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ یہ وہ عمل ہے کہ انسان زندگی میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسی وصیت کر جاتا ہے جو گناہ کی وصیت ہو، یا کوئی ایسے فیصلے کر جاتا ہے جس میں ناانصافی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کا بدلہ جہنم کی شکل میں دیتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہم تمام کی تمام مالی حقوق سے حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، شرور سے حفاظت فرما، ایمان اور ایمان کے تمام اعمال کی ہمیں محبت نصیب فرما، کفر شرک اور تمام برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ گناہوں کو ہمارے دلوں میں اللہ متنفر فرما دے، ہمارے اور گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ بنا دے، اور اے اللہ نیکیوں کو ہم سے قریب اور ہم کو نیکیوں سے قریب فرما دے، نیکیوں کی محبت ہمارے دلوں میں مضبوط فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ہر قسم کے شر سے برائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہی ہماری بھی اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔